अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ों, जाहिर है कि मालूम है कि सनीचर के रोज़ हदीस शरीफ के दर्स का अमल जारी रहता है, लेकिन आज एक तकाज़ा दूसरा पैदा हुआ दिल में। आप हजरात के सामने मैं उसको रखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक किताब है, बहुत बड़े आलिम रब्बानी साहिब निस्बत बुज़ुर्ग की। किताब का नाम ही है दौर हाजिर का अजीम फितना, बड़ा फितना। स्मार्टफोन, नुकसानात, तबाहकारियाँ और बचाव के तरीके। इस वक्त बहुत बड़े शेखुल हदीस आरिफ बिल्लाह हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी दामन बरकातुहू आलमी शख्सियत है, सभी जानते हैं, हम में से हर एक। उनकी मजालिस में भी इस किताब की तालीम हो रही। किताब छपी नहीं है अभी, मैंने ज़ेरॉक्स कर लिया खुद की तालीम के लिए, आप हजरात को सुनाने के लिए। खुद की भी मेरे मुताले में है ये किताब। इस वक्त अजीब पुर असर किताब है। आज मोबाइल के इस्तेमाल से हम खुद अपना जायज़ा लें कि हमारे जिस्म को, रूहानियत को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है और इसके इस्तेमाल से कितनी नस्लें ख़त्म हो रही हैं। ऐसे वाक़यात इसके अंदर ज़िक्र किए गए कि जब पढ़ेंगे उसको और घर में तालीम करेंगे तो जो मोबाइल को ज़रूरत से ज़ायद जो इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत की चीज़ तो है, ठीक है, वो भी हर एक की ज़रूरत की नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ थी हमने उसको ज़िंदगी का मकसद बना लिया और उसके इस्तेमाल से घरों में, औरतों में, मर्दों में, हमारी औलादों में जो बेराह रवी और बेहयाई आ रही है, अल्लाह की पनाह, हम सब समझ रहे हैं। मेरे बुजुर्ग अजीज़ों, बहुत साहिब निस्बत बुजुर्ग की किताब है। उम्मीद यही है कि इसकी तालीम अगर हो गई और हमने तलब और अपने ज़ात की इस्लाह के सुधारने की नीयत से इसको सुन लिया, अल्लाह पाक हमारे बातिन को भी संवार देंगे और हमारे दिल में, हमारे बीवी बच्चों के दिल में अपनी मोहब्बत नसीब फरमाएंगे। और ख़ुद हम में से अगर कोई मुब्तला है मोबाइल के हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, तो अल्लाह पाक उसको भी सच्ची तौबा की तौफीक देंगे। वाकई मेरे बुजुर्ग अजीज़ों, पूरे घर का निज़ाम बिगड़ गया। कई माँ बाप, कई मियाँ बीवी, कई घरों में तलाक हो गई इसकी वजह से। इसमें लिखा है, इन्हीं बुजुर्ग की खिदमत में वो नौजवान पहुंचा और अपनी बीवी के हद से ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल की उसने शिकायत की। उन अल्लाह वाले ने समझाया भी उस बेगम को। उसने कहा कि मैं शौहर को छोड़ सकती हूँ, मोबाइल नहीं छोड़ सकती। तलाक हो गई। ये एक वाक़या नहीं है, ये एक वाक़या नहीं है, कई घरों में ये वाक़यात पेश आ रहे। कई बीवियों ने शिकायत की, शौहर हमारे गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत साइट पे जाते हैं, घंटों बच्चों को वक्त नहीं देते, घंटों इसमें रहते हैं। मेरे बुजुर्ग अजीज़ों, उनकी बीवियाँ दूर हो गई। सास ससुर की शिकायत, माँ बाप की उम्र दराज की शिकायत। उम्र दराज भी इसमें मुब्तला है, ऐसा नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम गलत साइट पे ना भी गए, लेकिन फजूल तो इसमें वक्त तो ज़ाया हुआ। चैटिंग करना, घंटों बात करना, तो फजूल भी तो हमारे इस्लाम का नंबर है। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। हम दावत व तबलीग में जब जाते हैं तो 6 नंबर का जब मुज़ाकरा होता है तो हम क्या कहते हैं? 7वां नंबर क्या है बेटा, बोलो? कहते हैं ना, परहेज़ के तौर पर लायानी से बचना। लायानी यानी फजूल।
جس میں نہ دین کا نقصان ہو، نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسے کام کرنا. حالانکہ اگر ہم غلط سائٹ پہ نہ گئے تب بھی وقت تو ضائع کرنے کا عذاب ہوا، وہ بھی تو گناہ ہوا. وقت ضائع کرنا، صحت برباد کرنا، رات میں دیر سے سونا. میرے بزرگ و عزیزوں، جب رات میں دیر سے سو گے تو صبح آفس اور کاروبار پہ کیسے جا سکتے؟ کئی نوجوانوں نے، ان کے سیٹ نے شکایت یہی کی کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح وقت پر نہیں آتے، کام نہیں ہو سکتا ہے. رات تو اللہ پاک نے آرام کے لیے بنایا ہے نا. اسی طرح پھر فجر کی نماز قضا ہونا. جو نماز کے پابند ہے وہ بھی رات میں اس کو دیر تک استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی نمازیں جائیں. اور بیویاں جو گھر میں ہیں، اگر وہ رات میں دیر سے سو گی تو صبح شوہر کی خدمت کس طرح کریں؟ اپنے بچوں کو اسکول کس انداز سے بھیجیں؟ کئی بچوں نے شکایت کی کہ ہم نے ممی سے کھانا مانگا، چھوٹے بچے 3-4 سال کے، 4-5 سال کے، لیکن ممی پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہے، ممی چیٹنگ کر رہی ہے، بچوں کو تھپڑ مار دے کہ اس وقت بزرگ عزیز و معصوم بچے، پیمپر میں بچے نے نجاست کر دی ہے، لیکن ماں گھنٹوں صاف نہیں کر رہی اپنے موبائل میں منہمک ہونے کی وجہ سے. یہ کوئی نئی بات میں ممبر پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں کوئی سماج میں رہ رہا ہوں، آپ لوگ سب لوگ جنگل سے اٹھ کر آئے ہو، ایسا نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ نے کسی کے گھر کو بچایا ہو، اور اگر کسی کا گھر بچ گیا ہے تو وہ اس زمانے کا پورا گھر وہ اللہ کا ولی ہے. ورنہ خود اپنی تنہائیوں کو دیکھے، اپنے استعمال کو دیکھے. میرے بزرگ و عزیزوں، کئی عورتوں کے جو تہجد گزار تھے، کئی مرد تہجد گزار تھے، یہ موبائل کی گندی سائٹ کو استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فجر کی نماز کو بھی چھین لیا. آج نماز بھی نہیں ان کی زندگی. کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے ناخن کو بھی محلے میں کسی نوجوان نے نہیں دیکھا تھا، اتنے باپردہ. اللہ پاک نے پردے کو بھی ختم کر دیا، نماز اور تہجد کی بھی دولت چھین لی. رات جس میں اللہ رب العزت خود عرش سے اتر کر آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، حدیث ہے، اللہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی حاجت من، میں اس کی حاجت پوری کروں. ہر کوئی ہے کوئی سوالی جو میں اس کی سوال اور اس کی ضرورت کو پورا کروں. ہے کوئی کڑکی والا کہ وہ اپنی کڑکی دور کرنا چاہے، میں اس کی مندی کو ختم کروں. ہے کوئی بیمار کہ میں اس کی بیماری کی شفا کر دوں. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. اللہ رب العزت اعلان لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. ہم اور آپ موبائل میں مبتلا ہیں. میرے بزرگ و عزیزوں، اولاد ختم ہو گئی. شادی کے واقعات، ابھی منگنی ہوئی، شادی بھی نہیں ہوئی، موبائل کی وجہ سے تعلقات خراب. شادی کے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد طلاق. صاف کہتا ہے لڑکا کہ مجھے تم سے وہ نہیں ہے، اس سے کہ پہلے سے اس کے اندر اتنے فوٹو موجود ہیں. کئی لڑکیوں کی شکایت آئی. میرے بزرگ و عزیزوں، ہم کو اللہ پاک نے ماں باپ بنایا ہے، ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں. تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہے. کل پوچھو گی مجھ سے، آپ سے، یہ بہت بڑے پڑوس کے ملک کے عالم ربانی ہیں اور مصلح ہے، شیخ وقت ہے. انہوں نے یہ کتاب میں ایسے واقعات جمع کیے ہیں. تو بہتر یہ کہ ہم اس کی تھوڑی سی تعلیم کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو اور ہمیں موبائل سے نفرت پیدا ہو. اگر ہم مبتلا نہیں ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مبتلا ہے اس کی فکر کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کے سب مبتلا ہیں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آپ حضرات فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں، تہجد میں اللہ رب العزت آپ کو اٹھاتے ہیں، لیکن عام گھرانوں کا حال یہ میں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے خراب. عورتوں میں بے حیائی آ گئی، فیشن آ گیا، مردوں کی زندگی بدل گئی، ان کے اندر سے حیا لٹ گئی. حیا تو میرے بزرگ و عزیزوں سب سے بڑی دولت ہے. جب حیا ختم تو سب ختم. اللہ کے رسول فرماتے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو گئی تو پھر تو جو چاہے کر. ہر گناہ کر سکتا ہے بے حیا آدمی، ہر گناہ کر سکتا ہے. میرے بزرگ و عزیزوں، غیر محرم کو دیکھنا اس میں گناہ نہیں. لذت کی نگاہ سے نہ دیکھے تب بھی تو گناہ ہے، تب بھی تو گناہ ہے.
ہم اور آپ یہ کہیں گے دیندار لوگ کہ ہم صرف سماچار دیکھتے ہیں یا ہم صرف خبریں سنتے ہیں، تو خبریں سنانے والی بھی تو لڑکیاں کون سے لباس میں آتی ہے ہمیں اور آپ کو اس کی دیکھنے کی بھی اللہ نے کہاں اجازت دی ہے؟ آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا، غیر محرم سے مزے لے کر بات کرنا، یہ بھی زنا ہے، سننا سنانا سب زنا، ہاتھوں کا زنا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسمارٹ فون اس زمانے کا ایسا گناہ ہے کہ جو تمام گناہ ایک آلے میں جمع ہو گئے۔ پہلے الگ الگ گناہ کرنے کے لیے الگ الگ مجلسوں میں جانا پڑتا تھا، اب ایک گناہ ایسا ہے کہ اسی میں سب کر سکتے ہیں۔ کان کا بھی زنا اسی میں کر سکتے ہیں، آنکھ کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، عبادت کا ذوق ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بزرگوں عزیزوں، پھر میں آپ کو کہنے کی ہمت کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کے حالات کا جائزہ لیں، اور یہ نوجوان جو بچے ہیں جن کی عمروں کو اللہ پاک نے ابھی طاقت دی ہے، جسمانی صلاحیت دی ہے، روحانیت مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن لکھا ہے اس میں کہ اس موبائل کے کثرت استعمال سے جسم بھی کمزور ہو جا رہا ہے۔ میڈیکل کی رپورٹیں ہیں، کئی بیماری، بلکہ اس میں ثابت کیا ہے کہ کورونا جو وبال ہے، یہ کورونا جس سے ہم گزرے ہیں، یہ بھی موبائل کے کثرت استعمال سے ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ بیماری جو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امت میں گناہ ایسے عام ہو جائیں گے، زنا اور شراب عام ہو جائے گی، اللہ پاک ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے کہ سارے اطباء مل کر اس کا علاج نہیں پا سکیں گے۔ ہوا کہ نہیں کورونا؟ ایسی بیماری اچانک آ گئی، اچانک نہیں آئی، مدتوں سے جب اللہ کے پاس عرش پہ امت کے گناہ پہنچتے ہیں تو ایسے حالات اترتے ہیں۔ بلڈ پریشر، اس میں لکھا ہے موٹاپا اور عقل کی کمزوری، آنکھوں کی روشنی کی کمی، کان کا زیادہ بات کرنے سے، سننے سے کان کے اندر کی کمی، کتنی جسمانی بیماری اسی موبائل سے پیدا ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چلو ہم میڈیکل ڈاکٹر کی تسلیم نہ کریں، لیکن روحانیت تو بیمار ہو رہی ہے کہ نہیں اس سے؟ میرے بچوں، میرے عزیز نوجوانوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ٹھیک ہے میسج کا جواب دے دیا، لیکن انسٹاگرام، فیس بک، پتہ نہیں کتنے کتنے چینل، ان سب پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی تو ابھی پڑھائی کی عمر ہے، عبادت کی عمر ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کل اس جوانی کی پوچھنی ہوگی اللہ سے، اللہ پاک پوچھیں گے جوان کی جوانی کو، بوڑھاپوں سے بوڑھاپے کی عمر پوچھیں گے، کیسی زندگی گزاری، وقت کہاں گوایا، وقت کے بارے میں پوچھو گے، صحت کے بارے میں پوچھو گے۔ تو میرے بزرگوں عزیزوں، ایسی چیز جس کے استعمال سے جسم بھی خراب ہو، روح بھی کمزور ہو، تو یہ لعنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وبا ہے، ایک وبا ہے۔ ہمارے گھر اکثر عذاب میں مبتلا ہے، پھر ہم کہہ رہے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اللہ کی طرف سے رحمت کیوں نہیں اتر رہی؟ کیسے ہوگی؟ ایک مسجد اللہ کا گھر باقی تھا، اس سے وہ بھی مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان فرما گئے کہ مسجدوں میں گانے والیاں پہنچ جائے گی۔ تعجب ہوتا ہے، مسجد میں گانے کی آواز کیسے بلند ہوگی؟ آپ کوئی بھی مسجد میں آ سکتا ہے گانا گانے والی، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے مسجد میں گانے کی آواز بلند ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ، آج موبائل نے اس کو بھی سمجھا دیا۔ رنگ ٹون نماز میں بج جاتی ہے، بجتی رہتی ہے گانے کی رنگ ٹون۔ گانا سننا گناہ، سنانا گناہ، دوسرے کو بھی ہم سنا رہے ہیں۔ مسجد میں امام اور مؤذن، مصلی سب پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ تو مشہور ہے نا کہ ایک گناہ باہر کرنا وہ بھی گناہ ہے، اور ایک گناہ مسجد میں کرنا، ایک گناہ حرم میں کرنا اور گناہ حرمین۔ اس میں اس امام کا واقعہ لکھا ہے چند سال پہلے، ابھی 2-4 سال پہلے کی واقعہ ہے۔ حرم میں اس میں حرم مکہ میں حضرت امام مغرب کی یا عشاء کی نماز پڑھا رہے،
کسی مسلی کی عمرہ اور طواف کرنے والے کی رنگ ٹون بجی اور وہ رنگ ٹون مسجد کے مائک سے مل گئی تو پورے حرم میں آواز گونجنے لگی. امام سورت کی جگہ پر بھول گئے اور رونے لگے. جب پورے حرم میں گانے کی آواز بجنے لگی میرے بزرگ عزیزوں، قیامت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر امام حرم نے نماز پھیر کر پھر پورا خطبہ دیا. میرے بزرگ عزیزوں، حرم میں آپ کبھی سوچ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بارے میں، روضہ شریف کے بارے میں، روضہ اقدس کے بارے میں، اس سے زیادہ کیا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی کہ وہاں بھی ہم موبائل کیمرہ چلا رہے، فوٹو کھینچ رہے مزار کا اور اس کو بھیج رہے اور اس میں زور سے درود پڑھ رہے. ہماری بیگم اور گھر کی عورتیں وہاں سے زور سے درود پڑھ رہی. یہ صلاۃ و سلام کی تو کوئی محدث نے، کوئی مفسر نے، کوئی عالم ربانی نے اجازت نہیں دی تھی. اللہ کے رسول فرماتے کہ جو میرے گھر پر آ جائے وہاں پر ان کے صلاۃ و سلام کو میں خود سنتا ہوں. نبی فرمائے چونکہ قبر میں زندہ ہے اور دنیا میں جہاں بھی صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے درود پاک کا تحفہ، تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہے جو درود پاک کے تحفے کو کہ فلاں بن فلاں نے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں. تو جو دین آسان ہے اس کو ہم نے مشکل کر دیا. تماشا، اللہ کے رسول کو ویڈیو کیمرے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، رنگ ٹون سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. نبی فرما رہے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو ختم کروں. میوزک، موسیقی، بزرگ عزیزوں، پورے واقعات اس کتاب میں جمع ہیں. میں اسی سے شروع کر دیتا ہوں. تمام گناہ ایک آلے میں جمع ہیں. آج اسمارٹ فون، حضرت لکھ رہے، آج اسمارٹ فون نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کیا ہوا ہے. یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس نے اپنے اندر تمام گناہوں کو سمیٹ لیا ہے. اس موبائل نے تمام گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا. جیسے ٹی وی، نیٹ وغیرہ سینکڑوں گناہوں کی جڑ ہے. اب یہ سارے گناہ ایک چھوٹے سے آلے میں جمع ہو گئے. پہلے تو ایک وقت میں ایک گناہ کیا جاتا تھا، اب بیٹھے بیٹھے بیک وقت کئی گناہوں میں بآسانی مبتلا ہو جاتے ہیں. ادھر سے ادھر پلک جھپکنے میں گناہ ہی گناہ. کبھی لندن کی گندی چیزیں دیکھ رہے، کبھی یورپ کی بدماشیاں دیکھ رہے. آدھی رات کو تہجد کے وقت ایسے کام کر رہا ہے حالانکہ اس وقت عبادت کا کتنا ثواب ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں ڈوبا ہوا ہے. اس زمانے کا دجال اکبر تو آخر زمانے میں ضرور آئے گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے آتے رہیں گے. بہت سے علماء فرما رہے کہ موبائل اس زمانے کا دجال ہے جس نے بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا ہے. اس نے عوام، خواص سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. الا ماشاء اللہ، جیسے دجال کا فتنہ ہر جگہ پہنچے گا اسی طرح موبائل کا فتنہ بھی ہر جگہ پہنچ گیا. اسمارٹ فون اخلاق رذیلہ کا سرچشمہ. اسمارٹ فون کی وجہ سے عوام و خواص، خواہ مرد ہو یا خواتین، مختلف قسم کے اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں اور ان کو اپنی اصلاح کی بھی فکر نہیں ہوتی. غیبت کا بازار گرم. میں اپنی ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے دوستی لگائے، اللہ سے اتنی دیر بات چیت کرے. کیا فون پر جب لمبی باتیں ہوتی تو کوئی غیبت نہیں ہو جاتی؟ لمبی گفتگو میں غیبت سے کیسے بچ سکتی ہو؟ حضرت تو مستورات کو لکھے، ہم بھی اپنے آپ بارے میں کریں. لمبی جب بہت گفتگو ہوگی، کھا لیا، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آپ بیمار تھے، آپ ٹھیک ہے، آپ سے میں دعا کراتا ہوں، اتنی باتیں ہو گئی. بہت لمبی لمبی گفتگو سے غیبت تو مردوں کے لیے بھی گناہ ہے، عورتوں کے لیے بھی گناہ ہے. موبائل کے ساتھ، موبائل کی فضولیات کے ساتھ نہ شوہر کی اطاعت ہو سکتی ہے، نہ ماں باپ، ساس سسر کی خدمت ہو سکتی ہے. حضرت بہنوں کو لکھ رہے، نہ اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے. خاتون جب ٹیلی فون پر یا نیٹ کے ذریعے پیکج پر بات کرے گی، اس دوران جب وہ بچہ روئے گا، اسے بھوک لگے گی یا پیشاب پاخانہ کر دے گا تو خاتون اس پر غصہ ہو جائے گی. یہ تو کہاں بیچ میں آ گیا، برا بھلا کہے گی، تھپڑ مارے گی، کیونکہ وہ فون تو بند نہیں کرے گی. کیا معصوم بچوں کی پٹائی کرنے سے یا ان کی حق تلفی کرنے سے اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ ہم خود سوچیں. اسی لیے میں نے بھی شاید اسی مجلس میں سنایا ہو، ایک ٹیچر نے، اس میں بھی واقعہ ہے، ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا، چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، 5-6 سال کا، کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ٹیچر میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں.
بیٹا اسمارٹ فون بننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ بیوقوفی بات ہے۔ کہا کہ میں جب گھر پہ جاتا ہوں تو ممی اسمارٹ فون پہ رہتی ہے، پاپا اسی میں رہتے ہیں، بھائی بہن سب اسی میں مصروف رہتے ہیں، میری طرف کوئی توجہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسمارٹ بن جاؤں تاکہ میری ماں مجھ سے تو توجہ کرے، میری طرف تو محبت کرے۔ میرے بزرگ عزیزوں، یہ حال ہے۔ ناشکری اور حرص کا مرض، اسمارٹ فون سے ناشکری اور لالچ کا بھی مرض پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ خواتین ویب کیمرہ یا واٹس ایپ پر اپنے رشتہ داروں کی گھر کی مختلف اشیاء مثلا پردے، کراکری، کھلونے، کپڑے وغیرہ دیکھ کر ناشکری کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے رشتہ داروں سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے کہتے کہ اپنا گھر دکھاؤ، بیٹھنے کی جگہ دکھاؤ، کراکری دکھاؤ، فرش اور کارپیٹ دکھاؤ۔ جو چیزیں چھپا کر رکھنے کی وہ سب لائیو کر رہے ہیں یا ویڈیو بنا کر بھیج رہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی ان کو حسرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غریبوں کے گھر میں تو حسرت ہوگی نا۔ جو مالدار رشتہ دار اس طرح کریں گے ان کو ریا کا، دکھلاوے کا وبال، اور ان کو ناشکری کا۔ اب یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کریں گی کہ فلاں کے گھر میں یہ ہے، فلاں کزن بہن کے گھر پہ یہ ہے، فلاں بھائی کے ادھر یہ ہے، ہمارے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہوگی اور دکھانے والا ریا کے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ سب دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کہ سب چیز پوچھیں گے، سب لوگ پوچھیں گے کہ یہ چیز کتنے کی، اور ہمارا رعب جمے گا کہ اچھا اتنی مہنگی لے لی۔ اسی طرح اپنی بچیوں کے جہیز کا سامان، زیورات، کپڑے دوسروں کو موبائل پر دکھانے سے نظر بھی لگ جاتی ہے، پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی اور بہت جلدی طلاق ہو گئی۔ بزرگ عزیز، اللہ پاک نے مجھ ماں باپ کو اگر دیا ہے جہیز کا سامان، ہم خاموشی سے داماد کے گھر پہ پہنچا دیں۔ ہال میں پورا اتارا جاتا ہے، اس کی فلمیں بنائی جاتی ہے، اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، اور پوری شادی سے صبح سے لے کر رات تک جو کچھ فضولیات اور حرکتیں اور گناہ ہوتا ہے وہ سب ویڈیو میں جمع کرتے ہیں۔ تو ہم تو خود اپنے گناہ کو بنا رہے ہیں، ہم گناہ پر گواہ قائم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس گناہ کو تو اللہ پاک معاف کر دیتے جو چھپ کر کیا گیا ہو، جس پہ شرمندگی ہو، جس کو علل اعلان کیا جائے اس پر اللہ کی غضب نازل ہوتا ہے۔ میرے بزرگ عزیز و لعنت اترتی ہے۔ آج کل لوگ اپنے والدین پر خرچہ نہیں کرتے، جبکہ فضول پیکج بغیر ضرورت کے مہنگے موبائل وغیرہ میں بہت سا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو فضول خرچی ہے۔ کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہ مہنگے موبائل نہ لے اور کاش یہی رقم جمع کر کے عمرہ کرنے چلے جائے، اللہ کا گھر دیکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھائے، ان رستوں سے آنکھیں لگا لے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قدم مبارک چلے تھے، اس ملتزم سے چمٹ جائے جہاں ہزاروں انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک سینے چمٹے تھے۔ لیکن ہم تو دوستوں موبائل سے چمٹے ہوئے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں، دل میں شدید غم ہوتا ہے۔ ہمارا کام تو بتانا ہے، اللہ سے رونا ہے۔ ہر شخص جو دین میں لگا ہوا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ خود سوچ لے کہ میں اس کے اندر مبتلا ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ موبائل اور لیپ ٹاپ پر فضول بیٹھے رہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل اہل جنت کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہ ہوگی مگر دنیا میں اس گھڑی سے جو حق تعالیٰ کے سے غفلت میں گزری ہو۔ وہ اوقات جو حق تعالیٰ سے ہم نے غفلت میں گزارا، دینداروں کا حال دیکھیں۔ میں نے کہا نا کہ ہم چلو پوری سائٹ پہ نہ جا رہے لیکن فضول تو جا رہے ہیں۔ اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے، تلاوت کرتے، رات کو تہجد پڑھ لیتے، نئی تہجد کی ہمت ہے، تسبیح پڑھ لیتے، کچھ تو کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں۔ بلکہ دیکھو مسنون اعمال سے غفلت، موبائل کی وجہ سے ہم لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر رات کو 5 مرتبہ آنکھ کھولے تو سب سے پہلے موبائل دیکھیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا میرے بزرگ عزیزوں، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ ہر واٹس ایپ کا جواب دینا، ابھی آپ کی طرف سے آیا نہیں اور میں فکر میں ہوں کہ فوراً جواب دے دوں، اتنا کیا تماشا ہے، اتنی کیا جلدی ہے؟ لیکن بس ہر واٹس ایپ کا، ہر ٹیلی گرام کا جواب دینا، اور جب دیکھو بعض لوگ آپ دیکھو چلتے چلتے دیکھتے ہیں بار بار۔ میرے بزرگوں عزیزوں، یہ بیماری ہے، رات کو اٹھ کے دیکھ رہے بار بار، اس وقت اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، اور نیند سے اٹھنے کے بعد پہلی 2 سنت ہے، دعا پڑھنا، آنکھ ملنا، اور اپنے تیسری سنت اپنے ہاتھ کو پہلے جا کر
واش روم میں دھونا، باتھ روم میں دھونا، بیسن میں، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ کسی چیز کو بھی مت چھوؤ جب تک تم اپنے پانی سے ہاتھ نہ دھل لو، اس لیے کہ معلوم نہیں رات آپ کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، کوئی جراثیم لگ گئی، کوئی بیماری لگ گئی، آپ جس چیز کو چھوؤ گے تو آپ کو وہ چیز میں بھی بیماری آ جائے گی، اللہ کے رسول فرمائے۔ لیکن پہلا ہمارا ہاتھ موبائل پہ گیا، نہ یہ ملنے کی سنت یاد رہی نہ دعا یاد رہی۔ وہی بتا رہے کہ آنکھوں کو ملنا، دعا پڑھنا سب بھول جاتے ہیں، صرف موبائل یاد رہتا ہے۔ آخر تو کسی نہ کسی چیز میں دل اٹکے گا، انہی غافل کرنے والی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، زندگی کو خطرے میں ڈالنا۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، کار تو کار، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے فون پر میسج لکھ رہے، فون پر ایک ہاتھ سے بائک چلا رہے۔ میں اپنے دوستوں کو منع کرتا ہوں کہ کار میں بھی میسج نہ کرو، اگر کار چلاتے ہوئے بھی اگر میسج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو ایک طرف کنارے کر دیں۔ ہمارے ایک جاننے والے نے 55,000 روپے جمع کر کے اس کا موبائل خریدا۔ دوسرے دن رشتہ داروں سے مل کر واپسی میں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ ایک چور اچکا آیا اور ان سے موبائل چھین کر لے گیا۔ ایک جھٹکے میں 55,000 کا موبائل گیا۔ کئی بار موبائل بچانے میں جان چلی گئی۔ ایسے نوجوان ہیں کہ گھر میں غربت ہے، تھوڑا بہت جیب خرچ ملتا ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، لیکن وہ روپے جمع کر کے دوسروں کی دیکھا دیکھی 30-40 ہزار کا موبائل لے لیتے۔ آدمی اسٹیٹس سمجھتا ہے نا کہ میں 4 کی مجلس میں بیٹھوں گا تو میرے موبائل سے میری وہ ہوگی، میرے موبائل سے کیا ہوگی؟ میرے بزرگ عزیزوں، کل قبر میں جانے کے بعد معلوم پڑے گا کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا کہ مجرم بندہ تھا۔ اللہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو بیڑا پار ہے۔ ساری دنیا آپ پہ تہمت لگاوے، کچھ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا آپ کی تعریف میں قلابے ملا دے، آسمان زمین ایک کر دے، لیکن اللہ کہہ دے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کی سفارش سے منع کر دے، تو میرے بزرگ عزیزوں، کتا سور مجھ سے بدتر، کتا سور سے میں بدتر، کتا سور مجھ سے اچھا۔ ہم تو جانور سے بھی گئے ہوئے۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ آدمی اپنا جیب کاٹ کر بچوں پہ نہیں خرچ کر رہا ہے، ماں باپ پہ نہیں خرچ کر رہا ہے، مہنگے موبائل لے رہے، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی میں ہم نے مہنگے موبائل لے لیے اور یہ سمجھ کر کہ فلاں کے پاس تو ہے، میں کیوں نہ لوں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو پیسے دیے ہیں اس کی حفاظت کرو، فضول ضائع مت کرو۔ نماز ذکر اور تلاوت سے محرومی۔ قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، تلاوت ذکر نماز کی فکر میں، لیکن مفت پیکج کرا کے باتیں کر رہے، اپنی عبادت کو بھولے ہوئے ہیں، دوسری سائڈوں پر جا رہے، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پاتے۔ ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں وقت پر نماز پڑھتی ہے؟ تحقیق کرو، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی ہے، درود شریف پڑھ لیتی ہے، ذکر کر لیتی ہے، بہشتی زیور کو کتنے مہینے سے ہاتھ نہیں لگایا، اصلاح اخلاق کتنے مہینے سے نہیں پڑھی، مناجات مقبول اور قرآن شریف کتنے مہینوں سے نہیں پڑھا، لیکن گھنٹوں فون پر باتیں، غیبت، فضول قصوں کی وجہ سے تلاوت جیسی نعمت سے خود کو محروم کر رکھا ہے۔ موبائل کے سب خرافات کے لیے وقت ہے، ساری رات جاگ کر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، مگر فجر کی نماز کی توفیق نہیں، تہجد کی توفیق نہیں۔ حالانکہ تہجد کے کتنے فضائل ہیں، بتائیے کہ جو ساری رات موبائل میں لگا ہوگا اسے اس فضیلت کی فکر ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح میرے دوستو، یہ موبائل ہمیں اللہ سے کتنا دور کر رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ بھی تعلیم کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔